अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं महबीर, आप देख रहे हैं लव यूसुफ ऑफिशियल और हम पढ़ने लगे हैं सिलसिलेवार नावल हिस्सुल इश्क। उससे पहले कर दे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको नए वीडियोस और नए नावल्स मिलते रहें। हंसते चेहरे बाजुकात दर्दनाक माजी लिए फिरते हैं। फिर वैसा ही हुआ। हमदानी साहब ने सबको यही कहा कि जोया कबीर के साथ है, जिस पर दोनों की वालदा बहुत खुश हुई थी। जिया ने सुकून का सांस लिया था, जबकि मुबशर शक में ज़रूर पड़ा था, मगर वो बाप थे। मुबशर उनके फैसले के खिलाफ क्यों जाता? उनकी बेटी थी, जिसको मर्जी दे, बस वो खुश रहे। जबकि दर्दाना पुरसोच थी। दादा ने इख्तलाफ करना चाहा था, मगर हमदानी साहब के डट जाने पर वो वक्ती तौर पर चुप कर गए थे। कबीर जोया के लिए पहले उस पुराने मोहल्ले आया था। जोया ने ताज़ा दम होकर सोचा तो एक दफ़ा कांप सी गई थी। कबीर उसके लिए नाश्ता ले आया, जिसे उसने बगैर कुछ कहे खा लिया था। तुम ठीक हो जोया? कबीर ने उसके हाथ पर दबाव डालते जैसे तसल्ली दी थी। अगर वो समीर का दोस्त उसने कुछ कर दिया तो? उसने खौफ से पूछा था। मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। कबीर ने उसको दोनों हाथ पकड़ जैसे यकीन दिलाया था। मुझे डर लग रहा है। कबीर इस डर का कुछ नहीं कर सकता था, उससे कत्ल हुआ था। ये बात जोया कैसे डील करेगी वो नहीं जानता था। वो खुद यकीन नहीं कर पा रहा था। घर खुला देकर कुछ पड़ोसी आ गए थे, कुछ औरतें। जोया उनसे नॉर्मल तरीके से मिली थी। वो बैठक में बैठे उनसे बातें कर रही थी, जबकि फ़ोन पर मसरूफ़ कबीर ने हैरत से का मुतमईन होना देखा था। उसके दिमाग में घंटियां बजने लगी थी। कुछ छूट रहा था। क्या? जोया जो पहले से ही पुरसुकून थी, उसे आराम करना कहकर वो अमन मलिक से मिलने गया था। इस दौरान वो उसकी तमाम मालूमात निकलवा चुका था। वो वकील था जो झूठ कर खोद कर सच निकालना जानता था। एक बड़े से होटल के प्राइवेट स्वीट में मुलाकात मुकर्रर हुई थी। कबीर उसके सामने जाकर बैठा था। वो मुस्कुरा दिया था। कबीर उलझ गया, मगर चेहरे पर कुछ जाहिर ना होने दिया। आंखें बता रही हैं कि रात को सोए नहीं, और चेहरा बता रहा है कि कबीर दुरानी ने चंद घंटों में मुझसे मुलाकात के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। नाम बता रहा है कि मुझे वो तलाक के कागज जला देने चाहिए जो मेरे ब्रीफकेस में पड़े हैं। उसने टांग पर टांग जमाए कहा था। कबीर ने पहलू बदला था। और तुम्हारी बातें बता रही है कि तुम सब जान गए हो, तो फिर वक्त ज़ाया क्यों करना? बताओ तुम क्या चाहते हो? कबीर का एतमाद बहाल हुआ था। मैं? वो हंसा था। मैं क्या चाहूँगा? वो मेरा कोई जिगरी यार नहीं था, एक फ्रॉड था जिसने मुझे धोखा दिया था। कबीर ने मुतज्जब होकर उसकी बात सुनी थी। वो बोलता क्या था और कबीर पर नए नए इंकशाफात हो रहे थे। समीर ने अपने ही बाप की कंपनी में कई फ्रॉड किए थे। जब ये सब सामने आने को हुआ तो उसने अपने बाप के वफादार मुलाजिम पर ही सब इल्जामात लगा दिए। वो बेचारा चीखता रहा, मगर औलाद इंसान को अंधा बना देती है। फिर कोर्ट केस चला और अनवर साहब ने अमन मलिक को हायर किया, यानी मुझे। केस ओपन एंड शट था। मैं केस जीत भी गया, मगर मुझे कुछ खटक रहा था। मैंने तहकीक की और सच सामने था। मैंने अनवर को भी सच बताया, मगर बदनामी की वजह से वो चुप रहे थे, जिस पर मैं गुस्से से भरा पड़ा था। समीर नहीं जानता था कि इस सब से मैं वाकिफ हूँ। तो उसने जोया और तुम्हारी तलाक के कागजात मुझसे बनवाए। थोड़ी सी बातें और समीर मुझे सब बता गया। तो तुमने कागजात बनाए थे? वो जानता था, मगर फिर भी तकलीफ हुई कि उनकी तलाक के कागजात तैयार किए गए थे। खैर, हाँ, जाली। अमन हंसा था। और अब क्या? वह दूध का धुला हुआ नहीं था, करप्ट था कमीना। जो अपने बाप का ना हो, वो किसी लड़की का क्या ही होता। वैसे भी मैंने उस विला में कैमरे लगाए थे। उसकी बात पर कबीर के सर पर आसमान गिरा था। अमन ने एक यूएसबी उसके सामने की थी। मुझे इस सब से कुछ नहीं करना, ये तुम रख सकते हो। क्या मतलब? इतनी आसानी से? ना कोई डील? तुम्हें कुछ नहीं चाहिए बदले में? कबीर उलझ गया था। तुम्हें मैं इतना फारिग लगता हूँ कि दूसरों के मामलात में मुदाखलत करूँ? तुम जानो, तुम्हारी बीवी जाने। उसने कहा और निकल गया। कबीर वही हैरत ज़दा सा रह गया था। 2 मिनट बाद अमन मलिक दोबारा आया था। औरत को कमज़ोर समझने की गलती कभी मत करना। वो उस जगह मारती है जहाँ पानी भी ना मिले। उसने कबीर के शाने पर हाथ रखते कहा था। वो चला गया, मगर कबीर उलझ गया था। क्या था जो वो शख्स जान गया था, मगर कबीर नहीं? उसने सब बातें हमदानी साहब को बताई थी। वो दोबारा फार्म हाउस चेक करवा चुके थे, कैमरे निकलवा लिए गए थे। कबीर परेशान से जोया के पास लौटा था।
متوقع طور پر وہ حراست سی تھی، اس کی غیر موجودگی میں وہ اکیلی ڈر گئی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو خاموشی تھی۔ وہ زویا کے کمرے میں گیا تو وہ سو رہی تھی، مگر دیکھا تو معلوم ہوا وہ آنکھیں میچے لیٹی ہوئی تھی، جیسے کہ بچہ دبک کر کمبل میں گھس آتا ہے۔ زویا! کبیر نے پکارا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول لی۔ میں نے خواب میں وہ سب پھر سے دیکھا تھا، شرمندہ سے اعتراف کیا گیا۔ میں نے سب سنبھال لیا، اب سمیر کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں، بھول جاؤ اسے، کبیر نے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کیل اتنی جلدی مان گیا؟ زویا کو تشویش ہوئی تھی۔ وہ سب دیکھنے کے لیے میں ہوں، تم بس اپنا خیال رکھو۔ کیا حالت کر لیا تم نے؟ کبیر نے اسے اٹھایا تھا، زویا کے نہان تک کبیر کھانا تیار کر چکا تھا۔ تم نے بنایا ہے؟ زویا نے کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گئی۔ اتنے سال اکیلے گزارے ہیں، کھانا بنانا آ ہی جاتا ہے۔ کبیر نے چاول اس کی پلیٹ میں نکالتے کہا تھا۔ خاموشی میں کھانا کھایا گیا۔ کبیر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، اس کا چیک اپ کروایا۔ وہ ڈری ہوئی تھی مگر اسے بخار نہیں ہوا تھا۔ زویا کہتی رہی وہ ٹھیک ہے، مگر جب تک ڈاکٹر نے نہیں کہا اسے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ ہمیں حویلی چلنا چاہیے، سب کو شک ہو جائے گا، زویا نے پریشانی سے کہا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے کبیر نے ایک نظر سے دیکھا۔ نہیں، تمہارے چہرے پر اب بھی نشان ہے، ویسے بھی جیسا تم ڈری ہوئی ہو، ان سب کو لگے گا میں نے تمہارے ساتھ کچھ کر دیا ہے۔ کبیر نے دیکھا زویا کے چہرے نے رنگ بدلا تھا، اس کا دل کیا کہہ کے لگائے۔ تو زویا میڈم اس کے ساتھ گیم کھیلنے کا سوچ رہی تھی، لیکن بقول زویا کبیر تو شیطانوں کا سردار تھا۔ پھر یہ حماقت کیوں زویا میڈم؟ وہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ پرانے محلے میں ہر طرف زویا کے جاننے والے تھے، پتہ نہیں کب کہاں کون سی چال چل دی۔ زویا دوا کھا کر سو گئی تھی، اس کا نارمل رویہ اسے کھٹک رہا تھا۔ وہ ایسی نہیں تھی جیسے قتل ہونے کے بعد ہوتے ہیں، اسے کچھ ٹراما نہیں ہوا تھا، وہ ناٹک کر رہی تھی، یہ کبیر جان گیا تھا۔ کبیر پریشان سا ٹیرس پر آ گیا۔ ساری صورتحال کو دوبارہ سوچا تو دماغ میں گھڑی سی پڑنے لگی۔ سمیر ان کے درمیان سے نکل چکا تھا، مگر ایسے تھا جیسے وہ زویا کو جانتا ہی نہ ہو۔ دانی صاحب کا اسے محتاط رہنے کا کہنا، امن کی نصیحت، کیا وہ زویا کے بارے میں تھی؟ مگر نہیں، ٹھیک ہے ہمدانی صاحب نے اسے تھوڑا سا لڑنا سکھا دیا تھا، مگر تھی تو وہی مشرقی لڑکی، اس کی زندگی نارمل تھی، یہ سازشیں زویا نہیں کر سکتی تھی۔ کبیر نے خود کو سمجھایا تھا اور پرسکون ہو کر نیچے چلا آیا۔ زویا سوئی ہوئی تھی، وہ کتنی معصوم تھی، وہ کیا سازشیں کریں گی؟ کبیر ہنسا تھا، مگر وہ بھول گیا تھا اسی معصوم لڑکی نے قتل کیا تھا، اسے بھولنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کی نظر میز پر رکھی اس پین ڈرائیو پر گئی، ایسا کیا تھا اس میں؟ کبیر نے اسے لیپ ٹاپ میں انسرٹ کیا تو منظر وہی تھا، سمیر اور زویا۔ سمیر کا اس سے زیادتی کی کوشش، زویا کا بچاؤ کرنا، مگر وہ دہل گیا۔ ایک لمحے کو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زویا کسی وحشی جانور کی طرح اسے لیمپ مار رہی تھی، اس کا چہرہ خون سے رنگ گیا تھا، اس نے دیکھا سمیر مر گیا تھا۔ زویا نیچے اتری، دونوں ہاتھ سے چہرہ صاف کیا، مگر پھر اس کے چہرے کی مسکراہٹ، وہ خوفناک تھی۔ کسی کا قتل کر کے وہ مسکرا کیسے سکتی تھی؟ کبیر نے دیکھا اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، اس کے چہرے کے بھاؤ وہ مشق کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کبیر اور ہمدانی صاحب آئیں گے۔ پھر اس نے 2-3 دفعہ اپنی جگہ بدل، پھر زمین پر کسی مورت کی طرح بیٹھ گئی۔ لیپ ٹاپ بند کرتے کبیر نے اپنے بال نوچ لیے تھے۔ ہو خدا، اس نے ہمیں استعمال کیا، اپنا قتل چھپانے کے لیے زویا نے ہمیں استعمال کیا، وہ بے یقینی سے دہرا رہا تھا۔ اس نے سوئی ہوئی زویا کو دیکھا، وہ کتنی معصوم لگ رہی تھی، اسے خوف آیا تھا اس معصومیت سے۔ وہ دوبارہ ٹیرس پر آیا تھا، ہمدانی صاحب کو کال کی تھی۔ زویا نے جان کر سمیر کا قتل کیا، وہ چاہتی تو بچ سکتی تھی، اس نے جان کر سمیر کو قتل کیا، وہ چھوٹتے ہی بولا تھا۔ تو تم جان گئے؟ ان کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، پھر وہ بتاتے گئے اور کبیر کے قدموں میں سے جان نکلتی چلی گئی۔ اسے کھڑا رہنا محال ہوا تو وہی زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ زویا کو دماغی عارضہ تھا۔ حویلی سے نکالے جانے کے بعد وہ معاشی طور پر بہت متاثر ہوئی تھی۔ اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی، مگر اپنے گھر کو توجہ نہ دے سکے تھے۔ اکثر اگر کوئی مشکل آتی تو مسز ہمدانی زویا پر چلانے لگتی کہ اگر وہ لڑکا ہوتی تو انہیں کبھی حویلی سے نہیں نکالا جاتا۔ مسز ہمدانی خود کو دھوکہ دے رہی تھی، مگر ماں باپ کے ایسے فیصلے اولاد پر اثر کرتے ہیں۔ وہ 4 سال کی تھی تب حویلی سے نکلنے انہیں 6 ماہ ہوئے تھے جب ہمدانی صاحب نے یہ چیز محسوس کی۔ وہ اس رات ہمیشہ کی طرح دیر سے گھر آئے تھے۔ جب زویا کے کمرے سے آوازیں آنے پر انہوں نے اس طرف رخ کیا۔ وہ آئینے کے سامنے لڑکوں کے لباس میں لڑکوں کی طرح بولنے اور چلنے کی مشق کر رہی تھی۔ ہمدانی صاحب نے اسے نارمل سمجھا تھا، ایک بچی کا کھیل۔ ہر لڑکی کو لگتا ہے اگر وہ لڑکا ہوتی تو سب ٹھیک ہو جاتا، مگر یہ صرف دماغ کا کھیل ہوتا ہے، خود کو تسلی دینے کی ایک ناکام کوشش۔ کہیں اندر وہ بھی جانتی ہیں کہ لڑکا ہونے سے مشکلیں بڑھیں گی، کم نہیں ہوگی۔
چند سال لگے انہیں یہ سب ٹھیک کرنے میں، کاروبار شروع کرنے میں، اور اس دوران انہوں نے بہت سی چیزوں کو نظر انداز کیا تھا، جیسے زویا کا جھگڑالو ہو جانا، پہلے صرف مسز ہمدانی اس پر چیختی تھی، پھر ہاتھ اٹھانا، اس کے لڑکوں والے شوق، آوارہ گردی، بہت سی چیزیں۔ انہیں لگتا تھا جب گھر کے معاشی حالات ٹھیک ہوں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر معاشی حالات بہتر ہو گئے، مسز ہمدانی نے چور کرنا کم کر دیا، مگر زویا وہ عجیب ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ ان کے پاس آئی تھی۔ ابو، اب آپ کے پاس بہت پیسے ہیں نا؟ اس کے سوال نے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہیں لگا کہ اسے کوئی کھلونا چاہیے۔ وہ 12 سال کی تھی تب۔ انہوں نے اسے پاس بٹھایا اور شفقت سے اس کا ہاتھ تھامے۔ کیا چاہیے میری پرنسس کو؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا تو زویا نے منہ بنایا تھا۔ آئی ایم ناٹ اے پرنسس، آئی ایم اے کنگ۔ اس کے جواب پر وہ ہنسی تھی۔ مجھے لڑکا بننا ہے۔ اس کی بات پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ کیا بننا ہے؟ انہیں لگا ان سے سننے میں غلطی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے مذاق ہی جانا تھا، مگر مجھے لڑکا بننا ہے، کبیر کی طرح۔ میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، ایک آپریشن اور ہو جائے گا۔ بس وہ کہہ رہا ہے کہ پیسے بہت لگیں گے۔ میں جب لڑکا بن جاؤں گا تو کما کر آپ کو سب لوٹا دوں گا، پھر دادا جان بھی ہمیں قبول کر لیں گے، امی بھی چیخنا بند کر دیں گی۔ یہ ایسا ڈاکٹر اسے ملا کہاں سے جو اسے بیوقوف بنا رہا تھا، اسے بھٹکا رہا تھا، وہ جان نہیں سکے تھے۔ وہ دن اور ہمدانی صاحب نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ عورت ہونا اعزاز ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، مگر وہ جنت کسی نے نہیں دیکھی ہے۔ ماں سب کو صرف تب اچھی لگتی ہے جب وہ 24 گھنٹے ان کے کام کرے، ورنہ جب ماں بیٹوں کے فیصلے کرنے لگے تو وہ سٹھیا گئی ہے کہہ کر جھڑک دی جاتی ہے۔ وہ ششدر سے رک گئے۔ بیٹی گھر کی رحمت ہوتی ہے زویا۔ ابو اب پھر سے وہی نہ شروع کر دے کہ جب بیٹا پیدا ہوا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں بازو دی، اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ فرماتا ہے کہ میں خود تمہارا نگہبان ہوں۔ یہ بات سے سننے تک دیکھی ہے میں نے ابو، ورنہ بیٹی پیدا ہونے پر ہر باپ ایک دفعہ مر کر زندہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں بھی بیٹی دیکھنے گئی ہوں، سب کے باپ کی شکل ایسی جیسے وہ ابھی جوان ہو جائے گی اور جہیز تو تیار ہی نہیں ہوا۔ اف، کیا کریں گے، بوجھ پیدا ہو گیا۔ اس کے انداز وہ بچے والے نہیں تھے، وہ ہو بہو ان کے بھائیوں جیسے شکلیں بنا رہی تھی۔ بہن تو بھائیوں کا مان ہوتی ہے زویا، وہ بس کسی طرح سے کال کر لینا چاہتے تھے۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے ابو، اور جو بھائی اپنی بہنوں کو صرف اس وجہ سے جھڑک دیتے ہیں کہ وہ اپنے ہی گھر کی چھت پر کیوں نہ جائیں، تو مجھے ان کو اپنا بھائی نہیں بنانا ہے۔ ویسے بھی لگتا ہے آپ خبریں نہیں دیکھتے، غیرت کے نام پر جتنی بہنیں قتل ہوئی ہیں اور کوئی نہیں ہوا، یہاں تک کہ جائیداد میں سے حصہ نہ دینا پڑے، اس لیے بھائی اپنی بہنوں کے عاشق پیدا کر کے ان کو غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں ہر رشتے کے لیے حقارت تھی۔ یہ لہجہ، یہ زویا کیسے ہو سکتی تھی؟ انہوں نے اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا، اسے لڑکوں میں بیٹھنے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے اسے بیلٹ سے بھی مارا تھا، مگر ہر مار پر وہ رونے کے بجائے آگے کہہ کے لگاتی تھی۔ اسے سمجھا کر ہار گئے تھے۔ جس دن انہوں نے اسے مارا اور آگے سے وہ ہنسنے لگی تھی، اس دن وہ رونے لگ گئے تھے۔ ان کو روتا دیکھ کر زویا کے کہہ کے رکے تھے۔ آپ رو رہے ہیں، مرد روتے نہیں ہیں، میں نے بہت دعاؤں سے تمہیں مانگا تھا زویا۔ وہ بیٹھتے چلے گئے تھے۔ زندگی میں یہ موڑ بھی آنا چاہیے تھا کہ وہ خود اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھاتے۔ آپ نے دعا میں بیٹا مانگا تھا۔ نہیں، میں نے کبھی بیٹا نہیں مانگا تھا، مجھے میری بیٹی چاہیے تھی، میری معصوم سے نازک سی بیٹی چاہیے تھی۔ زویا کے چہرے پر حیرت در آئی۔ آپ کو بیٹی کیوں چاہیے تھی؟ آپ کو پتہ ہے لڑکیوں سے کوئی محبت نہیں کرتا، دادا جان کسی لڑکی کو اونچا ہنستے تک نہیں دیتے، دادا جان تو رمشاپی کو گالیاں دیتے ہیں، سب بس لڑکیوں کو نوکر بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ بشر بھائی کے پیدا ہونے پر دادا جان نے کیسا جشن منایا تھا؟ کسی لڑکی کے پیدا ہونے پر وہ خوش نہیں ہے، کوئی بھی خوش نہیں ہوتا، کیونکہ پھر جہیز میں زمینیں دینے پڑتی ہیں، لڑکیاں کمزور کرتی ہیں، جیسے دادا جان کو رمشاپی نے کیا۔ وہ بھول گئے تھے رمشا نے، آپ کو نہیں پتا، انہیں تاجان کے دشمن نے اغوا کر لیا، پھر ریپ کر کے ویڈیو بنا کر تاجان کو بلیک میل کیا تھا۔ تبھی تو اس دفعہ وہ الیکشن میں کھڑے نہیں ہوئے۔ تاجان تو چیختی ہے کہ وہ مر کیوں نہیں گئی۔ ایک بات بتاؤں، وہ مر گئی تھی، بس پتہ نہیں کیسے سانسیں چل رہی تھی۔ وہ کچھ کھاتی نہیں، بولتی نہیں تھی، کچھ نہیں کرتی تھی، بس جب کوئی ان کے کمرے میں جاتا ہے تو پاگلوں کی طرح چیخنے لگتی ہیں۔ میں گئی تھی ان کے کمرے میں۔ تو تم حویلی کب گئی تھی؟ انہیں پہلی دفعہ زویا سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ ریپ لفظ کا مطلب کیسے جان گئی تھی؟ وہ کیسے اتنی باتیں جان گئی تھی؟ یعنی وہ اسے تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی تھی۔ یہ باتیں تو حویلی میں موجود لڑکیاں نہیں جانتی تھی، وہ کیسے جان گئی تھی؟ مگر وہ بھول گئے تھے ان کی بیٹی ان سے جھوٹ نہیں بولتی، مگر بہت سی چیزیں چھپاتی تھی۔ ہر بیٹی چھپاتی ہے۔ بشر بھائی جب آئے تھے، مجھے معلوم ہے سب جانتے ہیں، پر سب چھپا رہے ہیں۔ لڑکیاں بے عزت کرواتی ہے نا، اس لیے لڑکیاں بےعزتی کرواتی ہے نا، اس لیے تو کہہ رہی ہوں مجھے بنا دے لڑکا، پھر آپ کی بےعزتی نہیں ہوگی۔ دانی صاحب نے اسے خود میں بیچنا چاہا، مگر اس نے انہیں دھکا دیا تھا۔
مجھے لڑکیوں کی طرح مت رکھے، میں رمشا نہیں، نہ مجھے بننا ہے۔ اس میں رمشا کا قصور نہیں تھا میری جان، نہ ہی کسی بھی لڑکی کا ہوتا ہے، انہوں نے سمجھانا چاہا تھا۔ ہوتا ہے، سب کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، اس لیے سب بوا کے لڑکی ذات تھی، اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے لڑکا بنا دے، پھر میں جیے کی حفاظت کروں گا، آپ کے ساتھ کاروبار میں بھی مدد کروں گا، جیسے مبشر بھائی کرتے ہیں، وہ جیسے انہیں لالچ دے رہی تھی، وہ خود کو لڑکا مان چکی تھی۔ نہیں ہوتا زویا، اس میں لڑکیوں کا قصور نہیں ہوتا، لڑکوں کا ہوتا ہے۔ پھر لڑکیوں کو سزا کیوں ملتی ہے؟ رمشا روتی تھی، چیختی تھی، انہیں درد بھی ہوتا تھا، مگر پھر سب انہیں ہی کوستے تھے اور ان کے مجرم جیتنے کا جشن منا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے انہیں درد سے نجات دے دی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ کیا کیا تم نے زویا؟ وہ دہل گئے تھے۔ زویا کا جواب یوں تھا جیسے کسی نے انہیں آسمان سے زمین پر پھینک دیا ہو۔ میں ان کے کمرے میں گیا تھا، وہ چیخ رہی تھی، انہیں مر جانا چاہیے، ان کی وجہ سے خاندان کی عزت پر مال ہوئی تھی۔ میری غیرت کا سوال تھا، میں نے تکیہ پکڑا اور ان کے چہرے پر رکھ دیا۔ وہ چیخیں، پھر ان کی چیخیں بند ہو گئیں۔ وہ مر گئی تھی، آپ کو پتہ ہے؟ وہ مر گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ 2 دن ہو گئے ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ سب کہتے ہیں رمشا کے کمرے سے بو آتی ہیں، تائی بھی ان کے کمرے میں نہیں جاتی۔ زویا اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی، مگر وہ آواز بھاگتا سے حویلی بھاگے تھے، اور جب وہ رمشا کے کمرے میں گئے، دروازہ کھولتے بدبو کا بھوکا سا ان کے چہرے سے ٹکرایا۔ وہ کھانستے تھے، بیٹھ کے پاس گئے تو انہیں لگا رمشا کی نہیں، ان کی جان نکل گئی ہے۔ رمشا کا بے جان وجود بیڈ پر پڑا تھا، اس کے بازو ڈھلکے ہوئے تھے، آنکھیں باہر آنے کو تھیں، تو وہ سچ میں مر چکی تھی۔ حویلی والے جس حادثے کے بعد خاموش ہو گئے تھے، سب کو جیسے دکھ منانے کا موقع مل گیا، سب نے جی بڑھ کر رو لیا تھا، کسی نے تحقیق نہیں کروائی تھی، سب نے جیسے شکر ادا کیا تھا کہ وہ مر گئی تھی۔ ہمدانی صاحب رو رہے تھے اور حویلی والے ان سے رمشا کی محبت سمجھ رہے تھے، سب کو لگ رہا تھا انہیں الہام ہوا ہے، آخر وہ خاندان کے واحد مرد تھے جو لڑکیوں کے پیدا ہونے پر خوش ہوتے تھے۔ سب کے غم میں ڈوبے چہروں میں ایک چہرہ تھا جو مسکرا رہا تھا، وہ زویا کا چہرہ تھا۔ رمشا کے سوگ کے دن ختم ہوئے تو زویا کو لے کر دماغی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، جس پر مسز ہمدانی نے بہت تو ویلا مچایا تھا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ لڑکی کو دماغی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، کسی کو پتہ چل گیا تو کل کو رشتہ کیسے آئے گا؟ ہمدانی صاحب کو اس لمحے بہت دکھ اور غصہ ایک ساتھ محسوس ہوا۔ تو کیا نہیں ہے، اس نے قتل کر دیا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ ہماری بیٹی کے لیے اس کی پہچان، اس کا وجود معنی نہیں رکھتا، وہ خود کو بدلنا چاہتی ہے، تمہیں معلوم بھی ہے اس کا دماغ کتنا متاثر ہوا ہے، تم نے اسے ریپ لفظ کا مطلب بتایا، تمہیں کیا ضرورت تھی اسے رمشا کے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں بتانے کی؟ کیا بتا بھی دیا تو اسے حویلی کیوں بھیجا؟ وہ زیادتی ہوئے اور زویا کو وہاں سے لے گئے تھے، انہوں نے زویا کو سیشنز کروایا، نتیجہ یہ نکلا وہ چپ کر گئی تھی، وہ ویلا نہیں مچاتی تھی۔ پھر اس نے خود کو لڑکا بنانے پر بھی اصرار نہیں کیا، وہ خفیہ طور پر اس کا علاج کروا رہے تھے، انہوں نے کبیر کو زویا پر نگران مقرر کیا تھا، وہ بخوشی مان بھی گیا تھا، وہ اسے اسکول سے لینے اور چھوڑنے جاتا تھا۔ زویا اس سے چڑنے لگی تھی کیونکہ وہ اسے لڑکوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتا تھا، وہ اسے لڑکوں والے کھیل کھیلنے نہیں دیتا تھا۔ زویا نے اسے جھونک کا خطاب دیا تھا۔ ابو، لڑکیوں کو کیوں بنایا گیا؟ جب انہوں نے ایسے ہی تڑپ تڑپ کر گھٹ کر ذلیل ہو کر جینا ہے تو وہ زندہ کیوں ہے؟ خودکشی کیوں نہیں کر لیتی؟ اس کے سوال پر وہ کانپ گئے تھے، وہ جان گئے تھے ان کی اور کبیر کی آیت کی کہ اچانک پابندیوں نے اسے متاثر کیا تھا، وہ ڈر گئے تھے کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا، پیار کیا اور سمجھانے لگے، سوچو اگر ساری لڑکیاں ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ صرف مرد بچیں گے۔ جواب جھٹ سے آیا تھا، مرد بھی نہیں بچیں گے زویا، کوئی نہیں بچے گا، اللہ عورت کے ذہن سے لاگو بڑھاتا ہے بیٹا، مر جانا آسان لگتا ہے مگر جینا بہت ہمت کا کام ہے، اور ہر عورت کے اندر اللہ نے ایک عجیب سی طاقت رکھی ہے، وہ ٹوٹتی ہے مگر بکھرتی نہیں، وہ برداشت کرتی ہے کیونکہ اس کے وجود سے کئی اور زندگیاں جڑی ہوتی ہیں۔ مرنا آسان نہیں ہوتا ہے، مرنے کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے، یہاں ہم ایک مصیبت سے لڑ کر مر جاتے ہیں مگر پھر آگے کیا کریں گے؟ اگر ایک دفعہ خودکشی کر لیں گے تو قیامت والے دن وہ ایک دفعہ کی تکلیف لاتعداد دفعہ میں بدل جائے گی، کبھی نہ ختم ہونے والے درد میں۔ تم نے پڑھا ہے نا، انہوں نے محتاط الفاظ کا انتخاب کیا تھا، جو بھی تھا ابھی وہ اتنی بھی بڑی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ان کا رشتہ ایسا تھا کہ وہ کھل کر بات کر پاتے۔ کاش ان کی بیوی حویلی سے نکالے جانے کا دکھ بھلا کر اولاد پر توجہ دیتی، اسے ڈانٹنے اور مارنے کی بجائے اس کے دماغ میں پڑتی گرہوں کو کھولنے کی کوشش کرتی تو آج وہ اس مقام پر نہ ہوتے۔ اب اگر نسل عورت سے بڑھتی ہے تو لوگ بیٹے کیوں مانگتے ہیں؟ اس سوال کی وجہ سے وہ خاندان سے الگ ہوئے تھے، مگر ان کی بیوی کے سلوک نے وہی سوال اس بچی کے ذہن میں بھر دیے تھے۔ یہ سوال بہت بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، تم نے 12 سال میں پوچھ لیا۔ دیکھو زویا، نسل دراصل عورت سے ہی چلتی ہے، ماں نہ ہو تو کوئی نام کوئی خاندان آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن معاشرے نے اپنی سہولت کے لیے بیٹے کو اہم بنا لیا ہے، جس نام صرف باپ سے چلتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو انسان بنانے والی ماں ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب مائیں اچھی نہیں ہوتی،
وہ محتاط ہوئے تھے مگر زویا نے ان کی بات کاٹی تھی. اچھی ہوتی ہیں ابو، خالہ کتنی اچھی ماں ہے، مگر بیٹوں کے لیے آپ نے دیکھا نہیں مبشر بھائی کچھ بھی کر لے کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا ہے. دادا جان تو دادا جان، تائی امی بس مبشر مبشر ہی کرتی ہیں. انہیں بھی رمشا کی موت کا اتنا دکھ نہیں ہے، اس لیے میں نے انہیں نجات دی. ایسا نہیں بولتے بچے، ہم یا آپ کون ہوتے ہیں کسی کو زندہ رکھنے والے یا مارنے والے؟ زندہ بھی اللہ ہی کرتا ہے اور مارتا بھی اللہ ہی ہے. پھر جب سب مر جائیں گے دوبارہ زندہ کر کے حساب بھی اللہ ہی لے گا. لیکن ابو، جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ برا کرتے جاتے ہیں، اللہ نے روکتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں دادا جان اور رمشا کے مجرموں پر عذاب نہیں نازل کرتا؟ اس کے سوال بڑوں والے تھے مگر ذہن بچہ تھا. وہ حیران تھے زویا کیا کیا محسوس کرتی ہے جبکہ انہیں حیران نہیں ہونا چاہیے تھا. بچے محسوس کرتے ہیں. بچے آپ کے چلنے کے انداز سے لے کر بولنے کے انداز، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو محسوس کرتے ہیں. بچے آپ کو برائی اور اچھائی میں رد عمل محسوس کرتے ہیں. وہ اسی سے سیکھتے ہیں. یہ آپ کے اعمال ہوتے ہیں جو آپ کی اولاد کو بدتمیز، بزدل، بہادر، تمیزدار یا کچھ بھی بناتے ہیں. ہمدانی صاحب کی باتیں الگ تھیں اور وہ ماحول جو زویا دیکھتی تھی وہ الگ تھا. ایسا نہیں تھا کہ اس نے سوال پہلے نہیں کیے تھے مگر ہر دوسرے ماں باپ کی طرح انہوں نے پہلے ان سوالات کو رد کر دیا تھا، ڈانٹ کر، نظر انداز کر کے. مگر دوسرے بچے کی طرح وہ سوالات بھولی نہیں تھی. ان سوالات نے اس کے اندر پہلے لڑکا بننے کی خواہش کو جگایا تھا. کچھ لوگوں کو یہ پاگل پن لگ رہا ہوگا. لڑکیوں خود سے سوال کرو، 10 سے 20 کی عمر کے دوران یہ سوال سب سے زیادہ دماغ میں آتا ہے یا نہیں؟ کن کو بس اس جواب پر ٹال دیا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، ایمان خراب نہ کرو اپنا، اللہ کے فیصلوں پر سوال نہیں کرتے. اسی طرح کی بہت سی باتیں. اور پھر 20 کے بعد جب شعور آنے لگتا ہے تو اس سوال پر ہنسی آتی ہے. کیوں؟ کیا آپ نے کبھی اپنے گھر کے مردوں کی زندگی نہیں دیکھی؟ کیوں آپ نے کبھی اپنے گھر کے مردوں کی زندگی نہیں دیکھی؟ وہ نہیں جو مرد دکھاتا ہے، وہ جو مرد چھپاتا ہے. وہ زندگی کسی کو نہیں چاہیے، مرد کو بھی نہیں. اگر دونوں فریق تعاون کر کے زندگی کر لے تو زندگی کتنی آسان ہو جائے. لیکن اگر تعاون کر لے تو اللہ نے بچے ہمیں مزے کرنے نہیں بھیجا یہاں. یہ سزا ہے. کس بات کی سزا ابو؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ نے آدم اور حوا کا قصہ قرآن میں نہیں پڑھا؟ ایسا نہیں کہ اللہ ہمیں کسی اور کے اعمال کی سزا دے رہا ہے. ایسا ہے کہ زندگی میں اگر دکھ بھی ہیں تو احسانیاں بھی ہیں. اللہ ہمیں زمین پر بھیجتا ہے تاکہ ہمارا امتحان لے سکے کہ ہم جنت کے لائق ہیں یا نہیں. اسکول میں امتحان دیتے ہوئے جب ٹیچر راؤنڈ لیتی ہے تو تمہارے پیپر پر نظر ڈالتی ہے تو کیا وہ تمہاری غلطی ٹھیک کر دیتی ہیں یا بس گزر جاتی ہیں؟ زویا سوچ میں پڑ گئی تھی. وہ بس گزر جاتی ہیں. ہمدانی صاحب مسکرائے تھے. بالکل اسی طرح اللہ بھی سب دیکھ کر سن کر کچھ نہیں کرتے کیونکہ ہمارا امتحان ہے، ہمیں خود ہی پاس کرنا ہے. پھر امتحان کا نتیجہ آتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے نا کہ بہت گناہ کرنے کے باوجود ایک شخص کی پکڑ نہیں ہوتی اور جب وہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا یا اس نے چھوٹی سی غلطی کی ہوتی ہے تو اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. ذہن میں یہ کبھی نہ لانا کہ برے کام کر کے کوئی بچ جاتا ہے. اگر اچھے کاموں کا اجر نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، اللہ نے آخرت میں زیادہ اجر دینا ہے. بالکل اسی طرح اگر برے کاموں کی سزا کسی کو نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے معاف کر دیا گیا، اسے آخرت میں سزا ملے گی. آخرت کی سزا جانتی ہو نا کیسی ہے؟ بہت بری، کبھی نہ ختم ہونے والی. مگر اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ وہ چاہتا تو صرف لڑکوں کو بناتے، پھر ان کو ہمارے وجود سے تکلیف نہ ہوتی. اللہ نے پہلے مرد کو ہی بنایا تھا لیکن عورت کے وجود کے بغیر مرد کا وجود بے معنی تھا. پھر اللہ نے اس کی پسلی سے عورت کو بنایا تھا. اللہ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا تھا. کیوں؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے. کیونکہ مرد بور ہو رہے تھے، انہیں انٹرٹینمنٹ ملتی ہے ہمارے رونے سے، درد سے چیخنے سے. پھر ان کے کام کرنے کے لیے نوکروں کی بھی تو ضرورت تھی. دانے صاحب کو افسوس ہوا تھا، اس کی تعلیم کچھ کام نہیں آئی تھی، اس پر بس ماحول ہی اثر لایا تھا. نہیں بچے، عورت مرد کی آزمائش ہے. مرد عورت کا محافظ ہے. جب وہ اسے تکلیف دیتا ہے تو اس کا امتحان میں ہار جاتا ہے. عورت کا رونا یا درد کبھی مرد کو سکون نہیں دیتا ہے. مرد کو سکون اس کی ہنسی دیتی ہے. جب بھی تو وہ دن بھر اس کی آسائش کے لیے گدھوں کی طرح کام کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے. وہ اس بات سے اتفاق کرتی تھی. اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا. اگر جو اس کا باپ یہ نہ کرتا تو بچے، عورت ہونا اعزاز ہے. یہ کوئی نیچ بات نہیں ہے جس کو بدلنا چاہو یا جس پر تم شرم آئے. ابو، عورتیں کمزور ہوتی ہیں. کس نے کہا ہے؟ میں نے دیکھا ہے. امی، تائی، دادی اور میری کزنس. آپ رامچا آپی کی مثال لے لیں یا آپ بریرہ آپی کی مثال لے لیں. آپ نے دیکھیں جب وہ گھر آتی ہیں ان کے جسم پر نشان ہوتے ہیں، بھائی اسے مارتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں. مجھے ان جیسا نہیں بننا جسے دیکھ کر ترس آئے، مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تب انہوں نے جانا وہ عورت ہونے سے نہیں ڈرتی تھی، یہ مسئلہ نہیں تھا. وہ عورتوں کے انجام سے ڈرتی تھی. ان کی بیٹی مستقبل کو سوچ کر حال گنوا رہی تھی. وہ کھیلنے کی عمر میں اس بات سے پریشان تھی کہ وہ اپنی کزن جیسے انجام کو نہ پہنچ جائے.
پھر تم مجھے دیکھ لو، خاندان کے دوسرے مرد میرے جیسا نہیں بننا چاہتے جس کو خاندان بدر کیا جائے تو کیا وہ عورت بن جائے؟ نہیں ابو، آپ ایسا سوچ کیسے رہے ہیں؟ خاندان کے مرد کہتے نہیں مگر مانتے ہیں آپ ان سے بہادر ہیں جنہوں نے دادا جان کے سامنے آواز اٹھائی ہے۔ بیٹی ہمیشہ یہی ٹرگر ہوتی ہیں، اس کے باپ کو کچھ بول کر دکھاؤ۔ بالکل اسی طرح رمشا بزدل نہیں تھی۔ ہاں اس کی عمر کم تھی، طاقت کم تھی، وہ لڑ نہ سکی مگر اس نے آخر تک ہمت نہیں ہاری تھی، وہ لڑی تھی۔ یہ چیزوں سے خاندان کے باقی لڑکیوں سے زیادہ معزز بناتی تھی۔ وہ جیت نہ سکی یہ الگ بات ہے، اور بریرا کمزور نہیں ہے، وہ آج اشارہ کرے اس کے شوہر کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ مگر انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے مار کھاتا ہے، میں کہیں بھی اس مار کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، وہ مار اس لیے کھاتی کیونکہ شادی اس نے خود کی اپنے ماں باپ کو مجبور کر کے۔ دیکھو بھائی بھی تو ایک مرد ہے، ہو کر بیٹی کے آگے مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اسے یہ دلیل نہیں دی تھی کہ اسلام میں عورت کا کتنا مقام ہے۔ 12 سال کی عمر میں وہ قرآن ترجمے سے پڑھ چکی تھی، وہ سب جانتی تھی۔ مسئلہ عورت کا دین میں اس کا مقام نہیں تھا، اس کا دماغی مسئلہ اپنے ارد گرد کی عورتیں تھیں، ان کی کمزوریاں تھیں، مار کا خوف، غیرت کے نام پر قتل ہو جانا۔ انہوں نے بہت کچھ اس سے چھپایا تھا مگر وہ بہت حساس تھی، چھوٹی چھوٹی چیزیں محسوس کر لیتی تھی۔ تو پھر لڑکی ہونا غلط نہیں ہے؟ انہوں نے شکر کا سانس لیا تھا، آخر کار وہ سمجھتی تھی۔ انہوں نے اس کے سر کو شفقت سے سہلایا تھا۔ نہیں بیٹا، بالکل نہیں، لڑکی ہونا کمزوری نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک حسن ہے، ایک طاقت ہے۔ تم زندگی کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہو، تم محبت کو پروان چڑھا سکتی ہو، تم گھر کو جنت بنا سکتی ہو، اور تمہیں پتہ ہے سب سے ضروری بات، تم مرد کو مرد بنا سکتی ہو۔ یہ مائیں ہوتی ہیں جو مرد کو یا عورت کو انسان بنائیں یا حیوان۔ تم اچھی ماں بننا۔ عورتیں روتی کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، اور یاد رکھو جو دل محسوس کرتا ہے وہی اصل میں زندہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت بہت تکلیف میں مبتلا ہو تو اسے مرنے کا نہیں، خود کو پہچاننے کا حق ہے۔ اللہ نے اسے بیکار نہیں بنایا۔ ہر عورت کی زندگی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، چاہے دنیا اسے سمجھے یا نہ سمجھے۔ تو میں بھی اہم ہوں، تم تو میری پوری دنیا زویا۔ اور یاد رکھو تمہاری اہمیت کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کم نہیں ہوتی۔ کوئی تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، تمہارے باپ تمہارے ساتھ ہیں۔ اس دن کے بعد زویا سنبھل گئی تھی۔ سیشنز اور حمدانی صاحب کی توجہ نے اسے خود سے محبت کروا دی تھی۔ اب وہ ایسے سوال نہیں کرتی تھی، انہوں نے اپنی بیوی کو بھی سمجھایا تھا۔ سالوں کی محنت کا نتیجہ نکلے کہ زویا عام لڑکی کی طرح کھل کر زندگی جینے لگی۔ مگر پھر قیوم کے واقعے نے انہیں ایک دفعہ پھر جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، کیونکہ زویا ان سے جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ ان کے پوچھنے پر گردن جھکا کر وہ مان گئی تھی کہ اس نے قیوم کا پیپر کاپی کیا تھا۔ پھر وہ یہ بھی مان گئی تھی کہ اس نے کبیر کو استعمال کیا تھا۔ وہ اسے عورت کی اہمیت بتا رہے تھے، اور چند سالوں بعد ان کی بیٹی نے انہیں عورت کی طاقت بتائی تھی۔ بابا مرد بیوقوف ہوتا ہے، انہوں نے اسے گھوڑا تھا۔ سب نہیں مگر کبیر سب سے بڑا ہے۔ وہ الفاظ بدل گئی تھی۔ اپنی طاقت کے نشے میں وہ عقل سے کام نہیں لیتا ہے، تھوڑی سی برین واشنگ اور پھر جو مرضی کروا لو۔ وہ ہنس رہی تھی، ہمدانی صاحب کو دکھ ہوا تھا۔ یہ غلط بات ہے؟ کچھ غلط نہیں ابو، وہ جو ہر وقت میرے سر پر بیٹھا میرا خون چوس رہا ہوتا ہے وہ صحیح ہے؟ آپ کو یقین نہیں آتا؟ اس نے سیب کو درتے جیسے چیلنج دیا تھا۔ میں کل خالہ کی طرف گئی تھی، خالوں کو میں راضی کر چکی ہوں۔ کبیر اب ہر ویلے لفنگے کی طرح باہر جا کر ہی سیدھا ہوگا۔ اسے غصہ بہت آتا نا، اسی غصے کو ہتھیار بنا کر میں اسے اب خود سے دور کروں گی۔ آپ دیکھنا پھر کتنا مزہ آئے گا۔ پھر ہم پارک جائیں گے، دوستیں بنائیں گے، پھر کالج جاؤں گے اور خوب مزے کریں گے، نہ کوئی کبیر ہوگا نہ کوئی تماشا۔ واہ رے زویا میڈم کے خواب۔ ہمدانی صاحب نے کچھ نہیں کہا، اس کے سیشنز جاری تھے، وہ اس مسئلے کو بھی حل کر لیں گے۔ وہ مجھے استعمال کرتی رہی اور آپ نے اسے کرنے دیا۔ کبیر کو دکھ ہوا تھا۔ کبیر وہ اب بہتر ہے، ڈاکٹر نے کلیئر کر دیا اسے۔ بس جب کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو وہ بے قابو ہو جاتی ہے، پیار سے ڈیل کرو، وہ تمہاری بھی سنے گی۔ ان کے لہجے میں باپ بول رہا تھا۔ وہ مردوں کی سائیکی جان چکی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس نے اپنے ڈاکٹر کو بھی بیوقوف بنا لیا ہوگا؟ اس کی ڈاکٹر عورت تھی، تو میں اتنا بیوقوف لگتا ہوں کہ ایسے مریض کو مرد کے پاس بھیجتا۔ کوئی یہاں پر سینٹ نہیں ہوتا کبھی، اس لیے میں نے اس کی پڑھائی چھڑوائی تھی۔ وہ آج بھی اس بات پر روتی ہے مگر میں کیا کرتا، وہ صرف پڑھنا نہیں چاہتی تھی، وہ مبشر سے مقابلہ کرنا چاہتی تھی۔ پھر میری غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ میری بیٹی فیکٹری میں جا کر مردوں کے درمیان مرد جیسی بن جائے۔ وہ مبشر سے مقابلہ کرتی، شاید اسے ہرا بھی دیتی، مگر پھر وہ کبھی شادی نہیں کرتی۔ آپ بھی وہی ٹپیکل فادر ہیں، اسے لڑنا سکھا کر بھی آپ اسے اپنے کنٹرول میں ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ کبیر کھڑا ہو گیا تھا، کالی رات کو دیکھتے اسے ہر طرف سیاہی ہی بھاری نظر آ رہی تھی۔ تمہاری عمر میں یہ باتیں آسان ہوتی ہیں کہ تم اسے کنٹرول نہیں کرنا چاہتے۔ زویا کہتی ہے کہ ہماری فطرت ہے، وہ سچ کہتی ہے۔ ہم جتنے بھی براڈ مائنڈیڈ ہو جائیں، بے شک ہم اختلاف کو سمجھنے لگے، مگر کچھ چیزوں میں ہم تعاون نہیں کر سکتے۔
جیسا کہ میں زویا کو مردوں کے درمیان مٹی سے مٹی نہیں دیکھ سکتا، مجھے میری بیٹی گھر کی چار دیواری میں محفوظ چاہیے۔ بے شک وہ خود کی حفاظت کر سکتی ہے، مگر میں اسے خطروں کے درمیان بھیجوں گا ہی کیوں؟ تم بھیجو گے کبھی اسے اپنی بیٹی کو؟ کبیر کے پاس اس وقت ان کے سوالوں کو جواب نہیں تھے۔ اس نے قتل کیا۔ آپ کے لیے یہ بات اتنی غیر معنی ہے؟ کبیر کو افسوس ہوا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ رمشا ویسے بھی کئی خودکشی کی کوششیں کر چکی تھی، ایسا نہیں تھا کہ میں نے یہ بات سب سے چھپائی۔ میں نے بھائی بھابھی کو بتایا تھا، انہوں نے زویا کی حالت دیکھتے اسے معاف کر دیے تھے۔ جہاں تک رہی سمیر کی بات، میں اپنی بیٹی کو جیل سے نکلوا سکتا ہوں، مگر اس حالت سے نہیں نکال سکوں گا۔ اگر خود کو بچاتے ہوئے وہ 10 قتل بھی کرے گی تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ میں زویا کو رمشا بنتے نہیں دیکھ سکتا، اور تم خود بھی سمیر کو قتل کرنے والے تھے نا؟ اگر زویا سے قتل نہ کرتی تو تمہارے پہنچنے تک وہ خود کو قتل کر چکی ہوتی۔ ہاں، وہ جو لوگوں کا استعمال کرتی ہے وہ غلط ہے، میں نے تمہیں سب بتا دیا ہے۔ کیسے بچنا ہے یہ تمہارا کام ہے۔ کبیر فون کو دیکھ کر رہ گیا۔ بہت احسان کر دیا تھا انہوں نے۔ مگر پھر سمیر کے معاملے پر وہ غور کرنے لگا۔ ویڈیو اس نے بھی دیکھی تھی، اگر زویا سے وہ لیمپ نہ مار رہی تھی تو آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا سر پھٹنے لگا تھا۔ کیا صحیح کیا غلط کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جاری ہے، آج کی کیس نے بہت سے انتہائی سوالات کے جوابات دیے ہوں گے اور بہت سے سوال پیدا بھی کیے ہوں گے، مگر ہم لڑکی ہیں، ہم ان سوالات کے جوابات بھی نکال سکتی ہیں، ان کو خود پر حاوی ہونے سے بھی روک سکتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں، سب سے ضروری آپ کا دماغی سکون ہے۔ کوئی بھی اتنا ضروری نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے چند الفاظ ہمارا دماغی سکون متاثر کر دیں۔ سبسکرائب مائی چینل، مائی یوٹیوب چینل لبیہ یوسف آفیشیل۔ واہ رائٹر، دماغی سکون کیسے تیسے کر کے کہتی ہے، سب سے ضروری دماغی سکون ہے۔ اور سے بہت سے ہاں، وہ سچ کہتی ہیں۔ 10 سے 20 کی عمر کے درمیان آتے ہیں یہ ذہن اپنے بھائیوں کو دیکھ کر، کیونکہ اسی دوران کسی کو 12 سال، کسی کو 14، کسی کو 16، کسی کو 18، کسی کو 20، ان دوران ہم لڑکیوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی ہماری باؤنڈریز طے کی جاتی ہیں۔ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے اچانک سے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دینا، گھر میں بیٹھ جانا، بہت سی ایسی باؤنڈریز۔ تو پھر تب ہمارے دماغ میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ یار کاش ہم لڑکا ہوتی۔ سچ ہے، اگر صرف یہ سوال کرنے سے کہ میں لڑکا ہوں، کاش میں لڑکا ہوتی، نعوذ باللہ میں لڑکا ہوتی، کہ پاگل کہلا سکتا ہے، تو پھر تو ہر لڑکی پاگل ہے۔ میں نے آج تک کوئی ایسی لڑکی نہیں دیکھی ہے جس کو کبھی نہ لگا ہو کہ کاش میں لڑکا ہوتی۔ سب نے یہ حق دیکھی اپنے بھائیوں کی چپلیں، کچھ تو میں ابھی تک اپنے بھائی کی چپل پہن کے گھومتی ہوں گھر میں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک ریالٹی ہے کہ لڑکے کو کچھ زیادہ ہی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا ہے، اور یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہمیں مجبور کرتا ہے سوچنے کے لیے کہ ہماری کیا غلطی، ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں۔ پر ہاں، رائٹرز نے کافی سوالوں کے جواب دے دیے ان چیزوں کے، جو شاید پہلے معلوم نہیں تھے۔ آپ بتائیں، آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے پتا اس میں اتنے ویوز نہیں آئیں گے، پر جو ایک ویوز ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں اپنی رائے بتائے۔ اللہ حافظ۔